बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। पाक फौज की गाड़ियां, पाक फौज का काफिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, उसके शुरका इमरान खान की कॉल पर आज जब ये लोग बाहर निकले हुए थे तो आमने सामने आ गए। क्या हुआ इस वीडियो में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसके मनाजिर भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इमरान खान साहब ने कॉल दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उन्हें तो फ्लैक्सेस लगाने नहीं दिए जा रहे, बैनर लगाने नहीं दिए जा रहे, उनके 4 बंदे जमा नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस आ जाती है, पुलिस बाहर आती है और पुलिस आकर उसके बाद उन लोगों को उनके मकामात के बाहर जमा होकर ना तो जमा होने देती है, 2-4 लोग आ जाएं गिरफ्तार कर लेती है। और उससे पहले जब भी कोई प्लान हो तो रात में पुलिस पहुंचती है, पुलिस पहुंचकर छापे मारती है और छापे मारकर बंदा ना मिले तो बंदे का भाई, बाप, मुलाजिम ले जाती है। एक हमारे सामने आया कि हरकतें कल्ब बंद हो जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार ने बताया, उन्होंने दावा किया कि पुलिस का छापा था और उस मौके पर जो हड़बौंग की सूरत हाल होती है उसमें एक बुजुर्ग मुलाजिम घर का जान से चला गया। ये भी हुआ और हमने ये मनाजिर भी देखे हैं और मुसलसल हम देख रहे हैं पुलिस की ज्यादतियां। ये जो निगरां हुकूमतें हैं, ये नून लीग की बी टीम बनकर जो कुछ कर रही हैं हमारे सामने है। और साथ ही एक नून लीग इंसाइडर जो है वो जो बता रहा है वो भी आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर कॉल दी कि बाहर निकलना ही होगा, लोगों को बताना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है, उसके लोग हैं, उसकी प्रेजेंस है और उम्मीद पैदा करनी होगी, भरपूर से भरपूर उम्मीद, और इन हालात में पैदा करके दिखानी होगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ये करके दिखाएंगे तो लोग बाहर निकलेंगे। लोग वैसे भी बाहर निकलना चाहते हैं, फिर ज़रा और बाहर निकलेंगे क्योंकि मुखालिफिन अपनी एक चाल चल रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था। तो इमरान खान साहब की कॉल पर कराची के मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची में देखिए आप कि किस तरह से लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और ये रैलियां थी, ये रैलियां सड़कों पर आई तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये मुख्तलिफ जगहों से गुजरती हैं, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। कराची में, नॉर्थ निज़ामाबाद में, जहाँ पर मैं आपसे बैठा हूँ मुखातिब हूँ, मुसलसल मेरे सामने अहम तरीन सड़कें हैं और उनसे गुजरती हुई गाड़ियाँ, उनमें लगे हुए तराने गूंजते हुए वो ये पता दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ सड़कों पर हैं। लोग हैरान हैं, निकल के देख रहे हैं अपने घरों से, अपनी बैल्कनीज से इन मनाजिर को देख रहे हैं। ये कराची का हाल है। लाहौर में तो हमने शेख इम्तियाज़ महमूद को भी देखा, वो जो हुलिया बिल्कुल बदल गया है, बड़ी सी दाढ़ी आ गई है और वो शेख इम्तियाज़ महमूद जो क्लीन शेव होते थे वो भी बाहर आए, गाड़ी के सनरूफ से निकले और उन्होंने खिताब भी किया और लोगों को कहा कि हम ये करना होगा, हम सड़कों पर हैं, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाता बल्कि वज़ीर आज़म नहीं बन जाता हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और वो भी मंजर आम पर आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो रूपोशी काट रहे हैं वो भी मंजर आम पर आए। छापे पुलिस अपने मारती रही। लाहौर में मुतादिद मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, यानी नून लीग के ऐसे मकामात से गुजरी जहां नून लीग के बैनर लगे, नून लीग के भी बैनर लगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के भी बैनर लगे, मरकजी दफ्तर लिखा हुआ है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाले बेचारे कुछ कर नहीं पाते तो उन्होंने अपने मरकजी दफातर पर मियाँ नवाज शरीफ की और अलीम खान की, जहांगीर खान तरीन की तस्वीर लगाई हुई हैं। मिल के चलते नून लीग वालों ने उनको कहीं नहीं रखा हुआ, तो वो भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। उन मकामात से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली गुजरी, उनके कारकुन भी देख रहे थे। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि बड़ा इंप्रेसिव शो था। लाहौर में भी सियालकोट ख्वाजा आसिफ, जहां पर उस्मान डार की वालदा के सामने, उस्मान डार की वालदा बताती नहीं, मुसलसल पुलिस मौजूद रही और पुलिस जो है ये तमाम हरकतें अपनी करती रही, लेकिन बाहर निकले लोग। लाहौर में तो एक और वाक़या पेश आया, वापस गोइंग बैक टू लाहौर। हमाद अजहर के वालिद, बुजुर्ग सियासतदान, साबिक गवर्नर पंजाब, 82 बरस की उम्र, गिरफ्तार कर लिया। मतलब नून लीग सड़कों पर भी आएगी, मियां नवाज शरीफ खुद सड़कों पर आएंगे, जलसा भी करेगी, रैली भी करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो परमिशन दी गई है वो भी वापस ले ली जाएगी। बाकायदा विड्रॉल के लेटर भी जारी किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर में रैलियां की, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां की, खैबर पख्तूनख्वा में तो मिसाल कायम कर दी, बलूचिस्तान में भी कई मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सड़कों पर आए। जो सबसे ज़्यादा देखने वाला सीन था वो था डेरा इस्माइल खान में।
ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے شرکا جمع تھے اور وہاں سے فوجی گاڑیاں گزرنا شروع ہوئیں. اب ان میں ٹرکس تھے, ان میں ویگو ڈالے تھے, ان میں کچھ دیگر گاڑیاں تھیں, اور یہ جو فوجی گاڑیاں گزر رہی تھیں, جیپس وغیرہ ان کے ساتھ تھیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ریلی کے شرکا تھے انہوں نے اپنے موبائل فون نکالے, ویڈیوز بنانا شروع کی اور انہوں نے نعرے لگائے, فوج کی حمایت میں نعرے لگائے. جو ٹرکس کے اندر بیٹھے ہوئے فوجی جوان تھے انہوں نے باقاعدہ جواب دیا, وکٹری کا نشان بنا کے ہاتھ نکالا باہر, جواب دیا. اور یہاں سے یہ نوجوان ہاتھ ہلا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہاں سے فوجی جوان ہاتھ ملا رہے تھے. یہ منظر ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ملٹیپل گاڑیاں گزر رہی تھیں, قافلہ گزر رہا تھا, یہ دیکھا. اور یہ انٹرنیٹ پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ آمنے سامنے آئے اور ایک یکسر مختلف صورتحال تھی. اب اس کے حوالے سے مجھے اسپیشلی آپ سے بات کرنی ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے نفرت بھر دی ہے, ذہنوں میں نفرت بھر دی ہے, عمران خان نے ذہن سازی کر دی, عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے. 9 مئی کا ثبوت موجود ہے اس بات کے. یہ لوگ اب بھی کچھ کرنے جا رہے ہیں, یہ لوگ 8 فروری کو بھی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں مسلسل. ان باتوں کے درمیان میں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کو مسلسل اس وقت جبر کی اس فضا میں سامنا ہے, پولیس سامنے آتی ہے, آ کے گھروں میں یہ تمام کارروائیاں کرتی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ لوگ فوج کے لوگوں کو سامنے دیکھ کر اپنے لیڈر عمران خان کے کہنے پر وہ جو نعرہ ہوتا ہے نا, ملک بھی میرا فوج بھی میری, اور پاکستان کی فوج زیادہ ضروری ہے, پاکستان کی فوج عمران خان سے زیادہ ضروری ہے, تو لوگ فوج سے بھرپور محبت کا اظہار کر رہے تھے سڑکوں پر. اور فوج کے وہ اہلکار جو ان گاڑیوں میں اس قافلے میں شامل تھے وہ جوابی ان کو وہاں پر ہاتھ ہلا کر ان نعروں کا جوابی محبت سے جواب دے رہے تھے. تو یہ ہمارے سامنے تھا, مختلف منظر تھا. وگرنہ آپ نے لگا نیازی نے ایک پوری کی پوری نسل تباہ کر دی ہے, نیازی نے نفرت پھیلا کر ایک پوری کی پوری نسل تباہ کر دی ہے. یہ عمران خان کے بارے میں عمران خان کے مخالفین کہتے ہیں. جبکہ آپ میاں نواز شریف کی جماعت کو دیکھیں, یہ لوگ جو جب میاں نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے اور مریم نواز شریف عدالتوں میں جا رہی تھیں تو یہ لوگ کیا نعرے لگاتے تھے, یہ جو دہشت گردی ہے یہ لوگ یہ نعرے لگاتے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ کیا کرتی تھیں, فوج کے افسران کے نام لے کر یہ لوگ نعرے بھی لگاتے تھے, اور پیچھے محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے اسپیس کریٹ کر رہے تھے. اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو عمران خان کی سیاست کے بارے میں یہ جو بھی کہیں, عمران خان کے فالوورز نے آج جو دکھایا وہ اس کے بعد ایک پلان کی بات ہوتی ہے نا, 8 فروری کا پلان, اور یہ مسلسل بہت سے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں ان کا پلان ہے 8 فروری کا, تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نون لیگی انسائڈر اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نون لیگی انسائڈر اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی. یہ میری نون لیگ کے 2 لوگوں سے گزشتہ 24 گھنٹے میں بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی, اور ہمیں ایونچولی پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, اور پڑے گی تو ان کو ساتھ ملا کر بھی حکومت بنائیں گے. اور اس حکومت میں ممکن ہے کہ زرداری صاحب ایک عہدے پر ہوں, میاں صاحب ایک عہدے پر ہوں, اور ممکنہ طور پر زرداری صاحب صدر کے عہدے پر ہوں. یہ بات ہو رہی ہے. میاں صاحبان میں سے کون سے میاں صاحب ہوں گے, ابھی نون لیگ والے خود بھی اس بارے میں زیادہ ایشورنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے. ان کے جو سب سے زیادہ باخبر صحافی ہیں وہ بھی اس بارے میں زیادہ ایشورنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے. نون لیگ کے انسائڈرز یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے حوالے سے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے, اور یہ جو عدالت میں کیس تیزی سے چل رہا ہے تو آپ دیکھیے گا ہوگا کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. وہ سیکشن لگی ہوئی ہے, گو کہ سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ نہیں ہو سکتی سزائے موت, لیکن وہ سیکشن لگی ہوئی ہے. اس سیکشن کے لگے ہونے سے جج صاحب یہ سزا دے سکتے ہیں عمران خان کو. یہ سزا دے دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ مشتعل ہو کر باہر نکلیں گے, اور 8 فروری سے پہلے نکلیں گے. 8 فروری سے پہلے نکلیں گے, باہر نکلیں گے, ہنگامہ آرائی کریں گے, توڑ پھوڑ کریں گے, جلاؤ گھراؤ کریں گے, ٹائر جلائیں گے, سڑکوں پر بیٹھیں گے, اور ممکنہ طور پر ایک بار پھر وہ لوگ جو ہے ڈنڈا لے کر نکلیں گے, نعرے بازی کریں گے, اور یہاں ان کے اندر کچھ ایلیمنٹس شامل ہو سکتے ہیں, اور وہ کہیں گے چلو اس مقام پر چلو, اس مقام پر چلو, یہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ واپس ایک بار پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ان پر الزام لگ رہا ہے 9 مئی 2 کر رہے ہیں 8 فروری سے پہلے. یہ فیصلہ جو ہے یہ اس لیے ہو سکتا ہے.
دیکھیے عمران خان کو سزا اس عدالت سے دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، سزا سنائی جا سکتی ہے، سزا دی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کے بعد کئی مراحل ہیں. ایک دوسرا، اس سے بڑی عدالتوں میں یہ سزا ٹک نہیں سکتی، یہ فارغ ہو جائے گی. یہاں تو عمران خان کے وکیلوں کو باہر کھڑا کر کے اندر جلدی جلدی کارروائی کرو، عمران خان کے وکیلوں کو ہٹا دو، اور عمران خان کے وکیلوں کی جگہ جو راجہ رضوان عباسی ہیں ان کے اسسٹنٹ کو عمران خان کا، شاہ محمود قریشی کا وکیل بنا کے کہو کہ اب یہ آپ کی طرف سے ان لوگوں پر جرا کرے گا جو آپ پر الزامات لگا رہے ہیں. اس طرح کی عدالت چل رہی ہے، ایک عجیب مذاق سا بنا ہوا ہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جو لیڈ کاؤنسل ہیں انہیں اس میں آرگیو کرنا تھا، کراس کرنا تھا، تو ان کے دانت کی تکلیف کی وجہ سے، سرجری کی وجہ سے وہ موجود نہیں تھے. اور ہوا کیا کہ وہاں پر مخالفین کے وکیل کو کھڑا کر دیا گیا ان کا وکیل بنا کر. یہاں خالد یوسف چودھری صاحب سے میری بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا پروسیکیوٹر کا نوٹس نہیں ہوا. جج صاحب نے کہا ہو گیا. اب جج صاحب اپنے ریڈر سے کہے تھے، ریڈر کہہ رہا تھا نہیں ہے. جج صاحب اپنی فائلیں چیک کر رہے تھے، نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا بڑی حیران کن بات ہوئی ہمارے لیے، جج صاحب اپنے موبائل فون میں ڈھونڈنے لگے. میں نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ جج صاحب کا موبائل کمرہ عدالت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جج صاحب اپنے موبائل میں، دونوں موبائلز میں ڈھونڈنے لگے. تو میں نے کہا نوٹیفیکیشن سرکاری ڈاکیومنٹ ہے، وہ فائل میں آئے گا، پیپر پہ آئے گا، یہ جج صاحب کے موبائل میں کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی جج صاحب اپنے موبائل میں ڈھونڈ رہے تھے، انہیں اپنے موبائل میں بھی نہیں ملا، وہ کہہ رہے تھے مل جائے گا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. یہ خالد یوسف چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ جج صاحب اپنے موبائل میں نوٹیفیکیشن ڈھونڈنے لگے. اس طرح کی عدالت چل رہی ہے. اب اگر اس طرح کی عدالت چلے گی تو کیسے چلے گا کام؟ لیکن بہرحال یہ اس طرح کی چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو وہ سزا سنا بھی دیں. آپ باہر نکل سکتے ہیں، باہر نکل کے مظاہرہ کر سکتے ہیں، مظاہرہ کریں پرامن اور چلے جائیں. 8 فروری کو یہ لوگ پھر آپ کو روک سکتے ہیں، آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. بالکل اس سے ذرا سا پہلے اس طرح کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. کسی بھی صورت میں عمران خان کو سزا بھی سنا دی جائے، کسی بھی صورت میں آپ کو اشتعال میں نہیں آنا. مظاہرہ کرنا آپ کا حق ہے، مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی مقام پر جمع ہوں، وہاں پر پولیس آئے آپ منتشر ہو جائیں، لیکن مظاہرہ کرنا آپ کا حق ہے. مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں، منتشر نہ ہو، مشتعل نہ ہو، جلاؤ گھراؤ بیٹھنا، اس چیز سے توڑ پھوڑ سے پرہیز کرنا ہے آپ کو. یہ مخالفین چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے. خیبر پختونخوا کا الیکشن، اچھا حالات اتنے بگاڑ دی جائیں کہ الیکشن نہ ہو، نون لیگ والے یہ بھی کریں. اور خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف والے سارے آزاد جیت گئے نا، تو وہ کہیں گے ہم نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، ہم آزاد امیدواروں کا یہ وزیر اعلیٰ اور یہ امیدوار ہمارا، ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور خیبر پختونخوا میں وہ اپنی حکومت تب بھی لے آئیں گے. آپ کو یاد ہے منصور علی خان صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی اور کہا تھا کہ ادارے سے ملاقات، اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ وہاں بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف خیبر پختونخوا کی طرف دیکھ رہے ہیں. خیبر پختونخوا بھی عمران خان کی جماعت کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ آزاد اسی لیے ہوئے ہیں، سب کچھ اسی لیے یہ آزاد ہوئے ہیں. تو وہاں سے بھی روکا جائے تو عمران خان کو روکنے کی کوشش ہوگی، اور عمران خان کی جماعت کو ایک صوبے کی حکومت جو 100% نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی جماعت کی بنے گی، وہ بھی بنانے سے روکا جائے. اب اگر یہ کام ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو پرامن رہنا ہے اور اپنا ووٹ ڈالنا ہے. بس آپ کو ووٹ دینا ہے، سب کو نکل کر ووٹ دینا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہ ان کا مقصد ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کی جماعت کے منشور کی بات کرتے ہیں آخر میں. بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کی جماعت کا منشور، اپنی جماعت کا منشور پیش کر دیا ہے، اور چیئرمین بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ کیس کس طرح چلے گا. خصوصی عدالت کے جج ان ہدایات کو نظر انداز کر کے ٹرائل کی کارروائی چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ منشور کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم 90 دن میں الیکشن مانگ رہے تھے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی؟ اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ریلی کی ہدایت تھی، ہم نے ریلیاں نکالی ہیں. ہم اقتدار میں آئیں گے، منشور میں ہم اقتدار میں آئیں گے تو آئینی ترامیم کروائیں گے جس کے تحت وزیر اعظم کو براہ راست عوام منتخب کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں بھی بتاتا ہوں کہ کیسے. اور اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال کریں گے. اب آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے منشور پر، سبھی جماعتوں کا منشور ہے، میں اس منشور پر زیادہ نہیں جاتا. ہمارے ہاں حکومتیں جتنی با اختیار ہوتی ہیں ہمیں اندازہ ہے منشور پہ کتنا عمل درآمد ہو پاتا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے. یہ جو وزیر اعظم کو عوام براہ راست منتخب کریں گے، ابھی جو آزاد ہو گئے پاکستان تحریک انصاف والے، تو منڈیاں لگیں گی، بولیاں لگیں گی، پیسے لگیں گے، دھونس زبردستی دھاندلی، بندہ غائب کرنا، ایسے ووٹ بھی ہو جائے گا.
آپ کو یاد ہے میئر کراچی کا انتخاب کیا ہوا تھا؟ وہ 70 کلفٹن کے آس پاس پاک ٹاور کے پیچھے ان علاقوں میں گیسٹ ہاؤسز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹھہرا دیے گئے تھے اور وہ ووٹ ہی نہیں ڈال پائے تھے. تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ یہاں پر بھی آزاد امیدوار غائب ہوں, نظر ہی نہ رہو, وہ کون کہا گیا کسی کو پتا بھی نہ ہو. اب اگر اس طرح سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے انتخاب ہو رہا ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف والے بھلے بڑے نمبر میں ہوں, خریدے بھی جائیں گے, اور خریدے جانے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والے ڈرائے بھی جائیں گے, اٹھائے بھی جائیں گے, غائب بھی کیے جائیں گے. یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. اب اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا کام؟ تو اس سے بچنا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ کیا کوشش کی تھی؟ خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کے بعض لوگوں نے اپنا ووٹ بیچا تھا سینٹ کے انتخابات کے موقع پر. عمران خان نے سب کو نکال کے کھڑا کر دیا تھا جماعت سے, سب کو جماعت سے نکال دیا تھا. عمران خان نے کہا یہ برداشت نہیں کریں گے. سینٹ کے انتخابات کے موقع پر آپ کو یاد ہے اسٹنگ آپریشن کیا تھا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا, تو عمران خان اس کو برداشت نہیں کرتے. اب پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے براہ راست عوام منتخب کریں گے, تو یہ تو ان لوگوں کی موت ہے. یہ ووٹ بھی خریدتے ہیں, یہ دھاندلی بھی کرتے ہیں, بندہ بھی غائب کرواتے ہیں. اب اگر عوام منتخب کریں گے تو عوام کے پاس چوائسز دیکھیے آپ, سب سے زیادہ ووٹ کون لیتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف لیتی ہے. عوام کے پاس چوائسز کیا ہوں گی؟ میاں نواز شریف یا مریم نواز شریف یا شہباز شریف اور آصف علی زرداری, فضل الرحمان اور عمران خان. کس کو ووٹ دیں گے لوگ؟ جب یہ چوائسز ہوں گی اور ایک عام آدمی ووٹ دے گا تو کس کو ووٹ دے گا؟ عمران خان اس ملک میں مقبولیت میں سب سے اوپر ہے. سندھ سے ووٹ دیکھیے آپ پنجاب سے ووٹ دیکھیے, خیبر پختونخوا سے ووٹ دیکھیے, تو پھر لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ تو پاکستان تحریک انصاف یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ اس دھاندلی کو کہ ووٹ ایسے لیں گے کہ بریف کیس دیں گے, بلکہ سوٹ کیس دیں گے نوٹوں سے بھرے ہوئے, کرپٹو میں پیسے دیں گے اور بندہ خرید لیں گے. اس چیز سے جان چھوٹے, اور جو لوگ منتخب کرنا چاہتے ہیں آف دا پیپل, فور دا پیپل, بائی دا پیپل, اس طریقے سے فیصلہ ہو انتخابات کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.